अस्सलाम वालेकुम। उमरू और लड़ाका देव। उमरू बड़ी पसंदीदा नज़रों से एक अरबी नस्ल के घोड़े को देख रहा था। घोड़ा सफ़ेद और ख़ासा तनोमंद था। उसका मजबूत जिस्म, कद काठ और ख़ास तौर पर उसकी गर्दन पर घने बाल उमरू की तवज्जो का बाइस बने हुए थे। इस घोड़े के साथ और भी सैकड़ों घोड़े थे, मगर उमरू को वही एक घोड़ा पसंद आया था। मुल्क ईरान के बादशाह ने सरदार अमीर हमज़ा के लिए 2000 मुसल्लह सिपाहियों के साथ 500 सेहतमंद घोड़े तोहफे में भेजे थे। सरदार अमीर हमज़ा ने उन घोड़ों को नहीं देखा था। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए उन्होंने उमरू को ये जिम्मेदारी दे दी थी कि वो घोड़े लश्करियों में बांट दे। उमरू ने अपने लिए भी एक घोड़े की फरमाइश की थी, जिसके लिए सरदार अमीर हमज़ा ने इनकार नहीं किया था। चुनाचे उमरू मैदान में मौजूद उन घोड़ों के पास आ गया। लश्करियों में घोड़े बांटने से पहले वह अपने लिए एक सेहतमंद घोड़ा छांटना चाहता था। फिर उसकी नज़र उस सफ़ेद रंग के अरबी नस्ल के घोड़े पर पड़ गई। उस घोड़े को देखने के बाद उसे किसी दूसरे घोड़े की तरफ देखने की नौबत ही न आई थी। उसने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें घोड़े लेने के लिए कह दिया और ख़ुद उस सफ़ेद और खूबसूरत घोड़े के पास आकर बड़े प्यार से उसकी गर्दन और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। घोड़ा उसके प्यार करने पर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाते हुए हिनहिनाने लगा, जैसे उमरू ने अगर उसे अपने लिए पसंद किया था तो उसने भी उमरू को अपने आका के तौर पर पसंद कर लिया हो। उमरू उस घोड़े को दूसरे घोड़ों से अलग निकाल लाया। फिर वो जंबील से जीन निकाल कर घोड़े पर कसने लगा। घोड़ा खामोशी से खड़ा था। उमरू ने बड़े इत्मीनान से उस पर जीन कसने के बाद उसे बागें बांधी। सैर के लिए चलें दोस्त, उमरू ने घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ मारते हुए कहा। जवाब में घोड़े ने हिनहिनाकर सर हिला दिया, जैसे वह उमरू के लिए हाँ कह रहा हो। यह देखकर उमरू खुश हो गया। उसने घोड़े की रकाब में पैर फंसाया और उछलकर उस पर सवार हो गया। उमरू के बैठते ही घोड़े ने कदम आगे बढ़ा दिए। पहले घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, फिर उसकी रफ्तार तेज़ होने लगी और फिर उसकी रफ्तार इंतहाई तेज़ हो गई और वह हवा से बातें करने लगा। वाह वाह, तुम तो हवा में उड़े जा रहे हो, बहुत खूब बहुत खूब, उमरू ने खुश होते हुए कहा। घोड़ा उसे लिए हुए लश्कर से बहुत दूर आ गया था। खासा सफ़र करके उमरू ने घोड़ा मोड़कर वापस सरदार अमीर हमज़ा के लश्कर की तरफ ले जाना चाहा, मगर घोड़ा मुड़ने की बजाय सीधा भागता रहा। अरे ये क्या, मैं तो तुम्हें वापस मोड़ रहा हूँ और तुम हो कि नाक की सीध में भागे जा रहे हो, उमरू ने कहा। मगर घोड़ा उसी तरह भागता रहा। उमरू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, रुको रुको, उमरू ने चीखते हुए कहा। घोड़े को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से भागते देखकर उसका रंग जर्द हो गया था। वो जितना घोड़े को रोकने की कोशिश करता, घोड़ा और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देता और फिर घोड़े की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई कि उमरू को ख़तरा लाहिक होने लगा कि अगर वो गिर गया तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। वो बौखलाकर घोड़े से चिपक गया। तुम्हें क्या हो गया है दोस्त, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। तुम जिस रफ्तार से उड़े जा रहे हो, अगर मैं गिर गया तो मेरी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ, उमरू ने चीखते हुए कहा। मगर घोड़ा मुसलसल उड़ा चला जा रहा था। ये क्या हो रहा है, ये घोड़ा क्यों नहीं रुक रहा, उमरू ने परेशानी से कहा। घोड़ा मैदान जंगल अबूर करता भागा जा रहा था। उसकी तेज़ रफ्तारी से उमरू के कपड़े फड़फड़ा रहे थे। फिर घोड़ा भागता हुआ एक ऐसे मैदान में आ गया जहाँ तेज़ हवाएं चल रही थीं। मट्टी और गर्दो गुबार उड़ा था। उमरू ने बेख्तियार सर झुकाकर आंखें बंद कर लीं। इस गर्दो गुबार में भी घोड़ा उसी रफ्तार से भागा जा रहा था। घोड़ा काफ़ी देर तक उसी तरह भागता रहा। फिर उमरू ने महसूस किया जैसे घोड़े की रफ्तार कम हो रही हो। उसने सर उठाया और मिची मिची आंखों से देखने लगा। घोड़ा एक जंगल से गुजर रहा था और उसकी रफ्तार वाकई कम हो रही थी। यह देखकर उमरू सीधा होकर बैठ गया और उसने घोड़े की बागें पकड़ लीं। घोड़ा आहिस्ता होते हुए कुछ आगे जाकर रुक गया। जैसे ही घोड़ा रुका, उमरू फौरन छलांग लगाकर नीचे आ गया। खुदा की पनाह, तुम घोड़े हो या तूफान, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे तुम। अगर मैं सचमुच गिर जाता तो, और ये तुम मुझे इस जंगल में क्यों ले आए हो, उमरू ने घोड़े के सामने आते हुए बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। घोड़े ने हिनहिनाते हुए अचानक पीछे हटना शुरू कर दिया। अरे अरे, अब पीछे क्यों जा रहे हो, कहीं तुम्हारा इरादा मुझे यहाँ छोड़कर भागने का तो नहीं है,
امرو نے بوکھلا کر کہا، لیکن گھوڑا پیچھے ہٹ کر رک گیا۔ اس سے پہلے کہ امرو اس کی طرف بڑھتا، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گھوڑا یکلخت دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ گھوڑے کو یوں دھوئیں میں تبدیل ہوتے دیکھ کر امرو بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دھوئیں کی طرف دیکھنے لگا جو ایک جگہ حرکت کر رہا تھا۔ پھر دھواں تیزی سے سمٹا اور پھر اچانک دھوئیں نے ایک بھیانک اور خوفناک دیو کا روپ دھار لیا۔ دیو کا سر گنجا تھا، اس کے سر پر سیاہ رنگ کے لمبے اور نوکیلے سینگ تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا، اس کے کان نوکیلے تھے اور اس کی پتلی اور نوکیلی مونچھیں تھیں۔ اس کے کانوں میں بڑی بڑی سنہری بالیاں تھیں۔ تو تم دیو ہو؟ امرو نے اس دیو کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں دیو ہوں اور میرا نام شاگا دیو ہے، دیو نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ او، مگر وہ گھوڑا، تو تم نے گھوڑے کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم خود کو بے حد چالاک اور عیار سمجھتے ہو امرو عیار، مگر دیکھ لو میں نے تم جیسے چالاک اور عیار کو کس آسانی سے دھوکہ دے دیا۔ میں ایک گھوڑا بن کر آیا اور تمہیں کس طرح لشکریوں کے سامنے خود تمہاری اپنی مرضی سے یہاں اٹھا کر لے آیا ہوں۔ شاگا دیو نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے جانتے ہو اور کیا تم وہاں میرے لیے ہی گھوڑے کا روپ دھار کر آئے تھے؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم بے حد ذہین، عقل مند اور عیار انسان ہو۔ تم دوسروں کو تو دھوکہ دے دیتے ہو اور اپنی عیاری کے جال میں پھنسا لیتے ہو، مگر تمہیں دھوکہ دینا اور تمہارے سامنے عیاری کرنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ میں خود کو بے حد ذہین، چالاک اور عیار سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ مجھ سے زیادہ چالاک اور عیار کوئی اور دیو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جب زاگا دیو نے میرے سامنے تمہاری تعریف کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں تم جیسے عیار کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ ایسا ناممکن ہے، جس پر میری اور اس کی شرط لگ گئی۔ چنانچہ میں غائب ہو کر لشکر میں پہنچ گیا۔ لشکر میں 2000 نئے سپاہی اور 500 نئے گھوڑے آئے تھے۔ تم گھوڑوں کو بڑی دلچسپی اور غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے تم اپنے لیے کوئی گھوڑا پسند کر رہے ہو۔ میں نے فوراً ایک خوبصورت اور طاقتور گھوڑے کا روپ دھار لیا اور پھر تمہاری نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور گھوڑا وہاں اور کوئی نہیں تھا، اور تم نے میری توقع کے عین مطابق مجھے پسند کر لیا۔ مجھے بس اس بات کا خطرہ تھا کہ تم میری آنکھیں نہ دیکھ لو، کیونکہ میں روپ تو بدل سکتا ہوں مگر کوئی بھی دیو آنکھیں نہیں جھپک سکتا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ پر سواری کرو اور میں تمہیں یہاں لے آؤں، اور دیکھ لو پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ میں زاگا دیو سے شرط جیت گیا ہوں، اور میں نے تم جیسے عیار اور چالاک انسان کو بھی بے وقوف بنا دیا ہے۔ شاگا دیو کہتا چلا گیا۔ تو تم مجھے یہاں صرف شرط جیتنے کے لیے لائے ہو؟ امرو نے اس کی بات سن کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہیں زاگا دیو کے لیے لایا ہوں۔ شاگا دیو نے کہا۔ کیا مطلب؟ زاگا دیو کے لیے کیوں؟ امرو نے چونک کر کہا۔ یہ میں نہیں جانتا، بس میرا اس سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ بار بار مجھے غصہ دلا رہا تھا کہ میں امرو کو یہاں نہیں لا سکتا۔ اس نے کہا تو امرو کے ذہن میں خلش سی ہونے لگی۔ شاگا دیو کی باتوں سے اس نے محسوس کیا تھا کہ زاگا دیو نے واقعی اسے تاؤ دلایا تھا، اسی لیے اس نے شاگا دیو سے شرط لگائی تھی کہ وہ جتنا مرضی چالاک اور عیار ہو، مگر وہ امرو سے زیادہ چالاک اور عیار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خود کو اتنا ہی چالاک اور عیار سمجھتا ہے تو وہ جا کر امرو کو دھوکے سے یہاں لا کر دکھائے، مگر زاگا دیو ایسا کیوں چاہتا تھا؟ اب زاگا دیو خود نہ جانے کہاں رہ گیا ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں جیسے ہی تمہیں اس جنگل میں لاؤں گا وہ فوراً یہاں آ جائے گا۔ شاگا دیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ سنو شاگا دیو، زاگا دیو نے تمہارے ساتھ شرط کیا لگائی تھی؟ امرو نے کچھ سوچ کر اس سے پوچھا۔ یہی کہ اگر میں تمہیں دھوکے سے سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکال کر اس جنگل میں لے آؤں تو وہ مجھے اپنے 7 ہیرے دے دے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو مجھے اپنے 7 ہیرے اسے دینے پڑیں گے۔ شاگا دیو نے کہا۔ 7 ہیرے؟ یہ 7 ہیروں کا کیا چکر ہے؟ امرو نے کہا۔ ہمارا تعلق پرستان کی ریاست ہیرا ریاست سے ہے، اور ہماری ریاست میں صرف وہی دیو جا سکتا ہے جس کے پاس 7 ہیرے ہوں۔ جس کے پاس ہیرے نہیں ہوتے وہ ریاست میں نہیں جا سکتا۔
اب جب میں زاگا دیو کے ساتھ ہیرے لے لوں گا تو ریاست میں میری عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور ساتھ ہیرے نہ ہونے کی وجہ سے زاگا دیو کبھی ریاست میں واپس نہیں جا سکے گا۔ شاگا دیو نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر زاگا دیو واپس اپنی ریاست میں نہیں جائے گا تو وہ اور کہاں جائے گا؟ امرو نے کہا، وہ پہلے سے ہی ریاست میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ وہ ایک شیطان دیو ہے، اسے ہیرا ریاست کے بادشاہ دیو نے ریاست سے نکال دیا تھا، مگر بادشاہ اس سے ہیرے واپس لینا بھول گیا تھا۔ ان ہیروں کی وجہ سے زاگا دیو کبھی کبھی روپ بدل کر ریاست میں آ جاتا تھا۔ وہ میرا دوست ہے، شاگا دیو نے بھولے پن سے کہا۔ بڑی عجیب سی باتیں بتا رہے ہو تم، امرو نے کہا۔ ہاں، اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ زاگا دیو ریاست میں ایک چھوٹے سے اور عام سے مکان میں رہتا تھا، مگر اس نے ریاست سے باہر آ کر ان جنگلوں میں اپنے لیے عظیم الشان اور بہت بڑا قلعہ بنا لیا ہے، جہاں وہ شان سے رہتا ہے۔ آج وہ مجھے اپنا قلعہ دکھانے لایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بہت جلد وہ ان جنگلوں کو غائب کر دے گا اور پھر اس علاقے میں وہ ایک نئی ریاست آباد کرے گا، انسانوں کی ریاست، جس کا وہ بادشاہ ہوگا۔ شاگا دیو نے کہا۔ وہ عجیب سی باتیں کر رہا تھا، جن میں سے کچھ باتیں امرو سمجھ رہا تھا اور کچھ باتیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ زاگا دیو کے ارادے اسے خطرناک معلوم ہو رہے تھے، اور شاگا دیو شاید اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ زاگا دیو ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے امرو نے زاگا دیو کی اصلیت جاننے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی اصلیت ظاہر ہے سنہری تختی ہی بتا سکتی تھی، مگر وہ شاگا دیو کے سامنے سنہری تختی نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اچانک امرو کو ایک خیال آیا، چلو جو بھی ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میں تمہیں مان گیا ہوں شاگا دیو۔ تم واقعی بے حد چالاک اور عیار دیو ہو۔ تم نے جس طرح گھوڑا بن کر مجھے دھوکہ دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے عیار ہو۔ امرو نے کہا، مانتے ہو نا؟ امرو کی بات سن کر شاگا دیو نے خوش ہو کر دانت نکالتے ہوئے کہا، ہاں مانتا ہوں۔ ارے وہ دیکھو، شاید تمہارا دوست زاگا دیو آ رہا ہے، امرو نے شاگا دیو کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شاگا دیو پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، شاگا دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور امرو کی طرف پلٹا، مگر دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ امرو وہاں نہیں تھا۔ ارے یہ کیا؟ امرو کہاں غائب ہو گیا؟ امرو عیار، کہاں ہو تم؟ شاگا دیو نے حیرت سے چیختے ہوئے امرو کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ امرو نے جان بوجھ کر شاگا دیو کی توجہ دوسری طرف کی تھی۔ جیسے ہی شاگا دیو زاگا دیو کو دیکھنے کے لیے مڑا، اس نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ امرو عیار، امرو عیار، کہاں ہو تم؟ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ شاگا دیو نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے زائیں کی تیز آواز سنائی تھی، اور آسمان سے ایک اور دیو اڑتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس دیو کا سر بھی گنجا تھا، اس کا قد کاٹ شاگا دیو جیسا ہی تھا، البتہ اس نے کاسنی رنگ کا جاگیا پہن رکھا تھا، اور اس کی مونچھیں بھی شاگا دیو جیسی بڑی اور گھنی تھیں۔ ارے زاگا دیو، تم آ گئے، شاگا دیو نے اس دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور امرو چونک پڑا۔ تو یہ ہے زاگا دیو، امرو نے دل میں سوچا۔ ہاں میں آ گیا ہوں، کہاں ہے امرو عیار؟ کیا تم اسے ساتھ نہیں لائے؟ زاگا دیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں شرط جیت گیا ہوں زاگا دیو، میں امرو کو دھوکے سے یہاں لے آیا ہوں، شاگا دیو نے کہا، اور پھر وہ اسے تفصیل بتانے لگا کہ اس نے کس طرح گھوڑا بن کر امرو کو دھوکہ دیا تھا۔ اگر تم اسے یہاں لائے ہو تو کہاں ہے وہ؟ مجھے تو وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا، زاگا دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دکھائی تو مجھے بھی نہیں دے رہا، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ ابھی یہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پیچھے سے آ رہے ہو، تمہیں دیکھنے کے لیے میں پلٹا، مگر تم نظر نہیں آئے۔ پھر جب میں واپس امرو کی طرف مڑا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ شاگا دیو نے معصومیت سے کہا، کیا بک رہے ہو شاگا دیو؟ وہ آدم زاد ہے، جادوگر نہیں ہے جو جادو سے غائب ہو جائے۔ سچ سچ بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ کہیں تم نے اسے چھپا تو نہیں لیا؟ زاگا دیو نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ ارے میں کیوں چھپاؤں گا اسے تمہارے حوالے کر کے میں نے تم سے 7 ہیرے لینے ہیں۔ جب تک میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا تم مجھے 7 ہیرے کیسے دو گے؟ شاگا دیو نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں مگر وہ اس طرح کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ زاگا دیو نے جبڑے بھینچ کر کہا۔ مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے وہ میری توجہ ہٹا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا ہو، شاگا دیو نے کہا۔ مطلب وہ تمہیں دھوکہ دے کر نکل گیا ہے؟
زاگا دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دھوکہ؟ نہیں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ تو اسے میں نے دیا ہے۔ زاگا دیو کی بات سن کر شاگا دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شاگا دیو، تم نہیں جانتے میرے لیے امرو عیار کتنا اہم ہے۔ مجھے سورج ڈھلنے سے پہلے آج اسے ہر صورت میں ہلاک کرنا ہے۔ اگر میں نے اسے ہلاک نہ کیا تو… زاگا دیو کہتے کہتے رک گیا، اور اس کی بات سن کر امرو بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس دیو نے شاگا دیو کی مدد سے اسے ہلاک کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا۔ تو کیا؟ شاگا دیو نے کہا۔ کچھ نہیں، آؤ اسے جنگل میں ڈھونڈتے ہیں، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ زاگا دیو نے سر جھٹک کر کہا تو شاگا دیو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ زاگا دیو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، مگر کیوں؟ اور اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اگر اس نے مجھے ہلاک نہ کیا تو اسے اس کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دیو اسے جنگل میں ڈھونڈنے لگے، اور امرو ایک درخت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی اور اس سے پوچھنے لگا۔ سنہری تختی نے امرو کو بتایا کہ زاگا دیو جادوگر بننا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک جادوئی ہیرا ہے۔ جادوگر دیوتا نے اسے حکم دیا ہے کہ اگر وہ اس ہیرے پر امرو کا خون ڈال دے تو اسے دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر بنا دیا جائے گا۔ اس کے لیے زاگا دیو کو صرف آج شام کا وقت دیا گیا ہے۔ زاگا دیو جادوگر دیو بن کر پرستان کی ہیرا ریاست پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جہاں سے اسے شرارتوں اور اس کے ظلم کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر پرستان سے شاگا دیو کو بلایا تھا، جو عیار اور انتہائی معصوم دیو تھا۔ اس جیسے دیو کے لیے سردار امیر حمزہ کے لشکر میں جانا مشکل نہ تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور دیو جاتا تو وہ فوراً جل کر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ سردار امیر حمزہ نے لشکر کے گرد ایک بڑا سا حصار باندھ رکھا تھا تاکہ کوئی جادوگر اور شیطانی ذریت وہاں آ کر لشکریوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ امرو کے پوچھنے پر سنہری تختی نے بتایا کہ زاگا دیو صرف شاگا دیو کے ہاتھوں ہلاک ہو سکتا ہے، اور ایسا تب ہی ممکن تھا جب دونوں دیو آپس میں لڑ پڑتے، اور یہ کام امرو کو خود اپنی عقل سے کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ البتہ سنہری تختی نے امرو کو ہدایات دی تھیں کہ جب دونوں دیو لڑ لڑ کر زخمی ہو جائیں تو وہ شاگا دیو کی پنڈلی پر زور سے ایک لکڑی مار دے۔ اس سے شاگا دیو کا ذہن جھنجھنا اٹھے گا، اور وہ پوری قوت سے زاگا دیو پر ٹوٹ پڑے گا اور اسے فوراً ہلاک کر دے گا۔ ہدایات لے کر امرو نے سنہری تختی زنبیل میں ڈال لی، اور پھر وہ سرخ نگینے والی انگوٹھی کی مدد سے غائب ہو کر زاگا دیو کے قلعے میں آ گیا، جس کے باہر زرد رنگ کا ایک بڑا سا چکر گھوم رہا تھا۔ یہ چکر زاگا دیو نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا تاکہ کوئی اس کی غیر موجودگی میں اس قلعے میں نہ آ جائے۔ جو بھی اس چکر میں داخل ہوتا تھا وہ گھومتا ہوا اور اڑتا ہوا دور جنگلوں میں جا گرتا تھا، اور جس قوت سے چکر اسے گھما کر پھینکتا تھا اس انسان یا جانور کا زندہ بچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ امرو قلعے کے دروازے کے اندر نمودار ہوا تھا، اس لیے اسے چکر سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ قلعے کے کمروں میں گھومنے لگا۔ زاگا دیو نے وہاں اپنے لیے ایک خزانہ جمع کر رکھا تھا، اور امرو کی کسی خزانے پر نظر پڑ جائے پھر بھلا وہ وہاں کیسے رہ سکتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال دیا اور ان دونوں دیووں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ ان دونوں دیووں کو آپس میں کیسے لڑائے۔ ایسی کون سی ترکیب ہو کہ دونوں دیو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ پھر امرو کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس ترکیب کے ذہن میں آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ اس نے زنبیل سے سنہری جوتیاں نکال کر پہن لیں۔ یہ اڑنے والی جوتیاں تھیں۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو کر ان دیووں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے دونوں دیو اس طرف آتے دکھائی دیے تو وہ چوکنا ہو گیا۔ سلیمانی چادر بدستور اس کے کاندھوں پر تھی اور وہ غیبی حالت میں تھا۔ دیووں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر امرو سنہری جوتیوں کی مدد سے اڑا اور اڑتا ہوا ان کے سروں پر آ گیا۔ زاگا دیو ابھی تک بے حد غصے میں نظر آ رہا تھا۔ سارا جنگل تلاش کر مارا ہے مگر امرو عیار کہیں نہیں ملا۔ زاگا دیو غصے سے کہہ رہا تھا، اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس طرح بھاگ جائے گا؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسے باندھ کر رکھتا۔ شاگا دیو نے منہ بنا کر کہا، یہ سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ امرو آج میرے ہاتھوں آتے آتے رہ گیا۔ تم واقعی احمق ہو، بہت بڑے احمق۔ زاگا دیو نے غصے سے کہا، کیا کہا؟ میں احمق ہوں؟
احمق ہو گئے تمہارا سارا خاندان احمق، شاگا دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دونوں چلتے چلتے زرد چکر تک پہنچ گئے تھے۔ دیووں پر چونکہ چکر کا اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ اس چکر کے ساتھ نہیں گھومے تھے۔ دونوں دیو غصے میں تھے۔ امرو غوطہ لگا کر نیچے آیا اور اس نے اچانک ایک زوردار چپت زاگا دیو کے گنجے سر پر لگا دی۔ زاگا دیو چیخ اٹھا، شاگا دیو اپنی اوقات میں رہو، تم میرے دوست ہو، اس لیے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ زاگا دیو نے غصے سے کہا، میں نے کیا ہے؟ زاگا دیو کو غصے میں دیکھ کر شاگا دیو نے حیران ہو کر کہا۔ امرو گھوم کر شاگا دیو کی طرف آیا اور اس نے اس بار شاگا دیو کے گنجے سر پر زوردار مکہ مار دیا۔ شاگا دیو اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور غصیلی نظروں سے زاگا دیو کو گھورنے لگا۔ تم نے مجھے مارا، شاگا دیو کو مارا، تمہاری یہ مجال۔ شاگا دیو نے غصے سے کہا، میں نے کب مارا ہے تمہیں؟ مارا تو تم نے مجھے تھا۔ زاگا دیو نے حیران ہو کر کہا۔ پھر وہ مڑا ہی تھا کہ امرو کا ہاتھ پھر زاگا دیو کے سر پر پڑا۔ اس بار زاگا دیو غصے سے پلٹا اور اس نے جھپٹ کر شاگا دیو کی گردن پکڑ لی۔ بس بہت ہو گیا مذاق، اس نے غصے سے کہا۔ اس نے جیسے ہی شاگا دیو کی گردن پکڑی، اس نے بھی غصے میں آ کر زاگا دیو کو پکڑ لیا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں ایک دوسرے پر غصے میں آ کر جھپٹ پڑے۔ ان کے ناخن بہت لمبے لمبے تھے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے اور تیز ناخنوں سے ایک دوسرے کو زخمی کرنے لگے۔ ان کے جسموں سے خون نکل نکل کر نیچے گر رہا تھا۔ ان دونوں دیووں کو خونخوار انداز میں لڑتا دیکھ کر امرو چپکے سے نیچے آ گیا۔ اس نے زنبیل سے ایک لکڑی نکال لی اور سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں ڈال لی۔ پھر وہ سنہری چپلوں کی مدد سے زرد دائرے سے بچتا ہوا جھکے جھکے انداز میں ان لڑتے ہوئے دیووں کی طرف بڑھا جو شدید زخمی حالت میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ امرو نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لکڑی شاگا دیو کی ایک پنڈلی پر مار دی۔ شاگا دیو کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ پھر جیسے اس کے جسم میں بجلی بھر گئی، اس نے غصے میں آ کر زاگا دیو کو خونخوار انداز میں ناخن مارنے شروع کر دیے۔ زاگا دیو اس بار اپنا بچاؤ کرتا رہ گیا، مگر شاگا دیو نے ناخن مار مار کر اس کی گردن ادھیڑ دی اور وہ وہیں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اگر میں چالاک اور عیار ہوں تو میں ایک لڑاکا دیو بھی ہوں، اور شاگا جیسے لڑاکا دیو سے لڑنے والا اسی طرح موت کے گھاٹ اتر جائے گا، شاگا دیو نے کہا، اور مردہ زاگا دیو کی لاش اٹھا کر وہاں سے اڑ گیا۔ زاگا دیو کے ہلاک ہوتے ہی جادو کا قلعہ اور گھومتا ہوا زرد چکر بھی غائب ہو گیا تھا۔ شاگا دیو کو وہاں سے جاتے دیکھ کر امرو نے سکون کا سانس لیا۔ شاگا دیو واقعی پاگل تھا۔ پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عیار بھی تھا جس نے امرو کو واقعی بے وقوف بنا لیا تھا، اور وہ زبردست لڑاکا بھی تھا جس نے زاگا جیسے طاقتور دیو کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ اچھا ہوا تھا کہ وہ زاگا دیو کی لاش لے کر چلا گیا تھا، ورنہ اس لڑاکے دیو سے امرو کو بھی خوف آنے لگا تھا کہ اسے دیکھ کر اس پر بھڑک نہ جائے کہ امرو اسے دھوکہ دے کر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ختم شد۔